अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिजवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ नौइयत का है इस लिहाज से कि हमने इस वक्त अपने स्टूडियोज़ के अंदर शाकिर उमर गुज्जर जो कि पाकिस्तान कैटल फार्मर्स डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मदऊ किया और साथ साथ मुख्तलिफ मेहमान जूम लिंक पे हमारे साथ गाए बगाए प्रोग्राम के अंदर शामिल होते रहेंगे। सिलसिला ये है कि इस वक्त ईद कुर्बान की आमद करीब करीब है और बड़े जानवरों के लिहाज से जो ख़रीदारी का रुझान है वो कम नज़र आ रहा है और उसकी जो अहम वजह नज़र आती है वो है 2021 के नवंबर में एक डिज़ीज़ का आना जो कि लिम्पी स्किन डिज़ीज़ के नाम से जानी गई बाद में। सिलसिला ये है कि इस लिम्पी स्किन डिज़ीज़ की आमद की वजह पाकिस्तान में कैसे मुमकिन हुई। एक तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी सवालिया निशान खड़े होते हैं। दूसरा ये कि जब ये आ गई थी नवंबर में डिक्लेयर कर दिया गया था और डिक्लेयर किसी ऐसे शख्स ने नहीं किया था। मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुल्हड़ो ने। उनका कोटेड स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हमने सैंपल्स नेशनल वेटनरी लेबॉर्ट्री के अंदर इस्लामाबाद में भिजवा दिए थे और उसके बाद जो ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज़ किया गया है वो मार्च 2022 में किया गया है। अप्रैल के अंदर वैक्सीन्स के लिए इंतजाम किए जाते रहे, लेकिन इस दौरान जो 3 महीने में था सिलसिला, जितने भी बड़े जानवर थे उनको क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन हुई और ये बीमारी बहुत जल्दी से प्रोलिफरेट हुई और मुख्तलिफ मुल्क के शहरों के अंदर इस बीमारी के केसेस सामने आने शुरू हो गए। मुख्तलिफ जो बड़े जानवर थे उनकी कीमतों में भी कमी आई और ये भी देखा गया कि दूध की फ़रोख्त में भी कमी आई। इस वक्त शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे हमारे साथ शामिल होने के लिए। ये बताएं सर कि इस वक्त जो सूरत हाल है आप क्या देख रहे हैं? ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है और लोगों के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि उन्होंने परचेज़ की है रात में कोई बड़ा जानवर, कोई गाय, और अगले दिन उन्होंने देखा है कि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि अब वो ज़िंदा रह सकेगा। तो ये क्या सूरत हाल है? जज़ाकल्लाह जी, बड़ा ममनून हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल का कि फार्मर्स की आवाज़ को अवामुन्नास और ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। तो मैं ये कहूँगा कि जी नवंबर की जो आपने बात की, देखिए हमने मवेशियों की नकलो हमल पे पाबंदी का मुतालबा किया था, सही, और यकीनन उस वक्त तक डिज़ीज़ सिर्फ सिंध में थी और यकीनी तौर पे अगर इदारे उसका नोटिस लेते, इदारों में मौजूद करप्ट अफसरान, तो यकीनन आज डिजीज़ पंजाब भर को तबाह न करती और खैबर पख्तूनख्वा न पहुंचती। नाज़रीन, इस बारे में मज़ीद हम बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लिंक पे मौजूद हैं डॉक्टर आलमज़ेब साहब, KPK के डायरेक्टर जनरल हैं लाइव स्टॉक के हवाले से। सर, ये बताएं कि बीमारी सिंध से पंजाब और पंजाब से अब KPK में दाखिल हो चुकी है और अच्छी खासी हमारे पास इत्तलात हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मवेशी मुतासर हो चुके हैं। तो क्या इंटर प्रोविंशियल जो बॉर्डर्स थे उनके ऊपर कोई स्क्रूटनिंग, कोई ऐसा निज़ाम कि जिसकी वजह से इस बीमारी के मज़ीद फैलाव को रोका जा सकता था, कोई मुमकिन हो सका? और अगर मुमकिन नहीं हो सका तभी हमारे सामने इस तरीके के केसेस आ रहे हैं कि KPK को भी कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक मुतासर हो गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके साथ हमने 26 चेक पोस्ट बना चुके थे, जो 2 चेक पोस्ट हमारे गराजिंदा और एक साउथ वजीरिस्तान जो बलूचिस्तान के साथ इसका वो रास्ता था, और दूसरे जो हमारे ये 24 चेक पोस्ट जो पंजाब के साथ हमारा रास्ता था, लेकिन पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा का बहुत ज्यादा फोर्स है। तो ये जो 2 और 4 हमारे पास फर्स्ट टाइम जो इलाके तहसील पहाड़पुर डिस्ट्रिक्ट लिया खान, ये बिल्कुल चश्मा रोड पर है, मेवाड़ी के साथ है। तो मेवाड़ी और बकर में बहुत ज्यादा ये हार्म हो चुका था और ये बिल्कुल उसके साथ जश्न ये रहे, तो इधर पहले ये आ चुके थे। इसका हल यही है कि सब हम 100% जितने भी है हम वैक्सीन पर तवज्जो दें। वैक्सीन सिर्फ यही हल है। सर, ये जो वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो क्या वफाक आपको इसके अंदर मामनत कर रहा है? दूसरे ये इसकी प्रोक्योर किया जा रहा है, वो कहाँ से आप इसको प्रोक्योर कर रहे हैं? क्योंकि जो सिंध में वैक्सीन लगाई जा रही है उसके अंदर 30 लाख जानवरों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है अब तक, तो वो तुर्की से प्रोक्योर की गई थी। आपकी कहाँ से अभी वैक्सीन आ रही है? हमने भी तुर्की ही से किए है
اور ہم نے جب یہ حالات بہت سیریس ہو گئے تو آلریڈی ہم نے ایڈورٹائز کیے اور اس ایڈورٹائزمنٹ حکومتی وفاقی حکومت نے کمپنیوں کو جو ہے اجازت دی ہے تاکہ وہ ویکسین کو امپورٹ کریں. صحیح. ٹھیک ہے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحمان ڈی جی ریسرچ اور خاص طور پہ فوکل پرسن ہیں پنجاب سے لمپڈ اسکن ڈیزیز کے حوالے سے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، ہم ابھی اندرون سندھ کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو اس میں ہم نے جو صورتحال دیکھی، مختلف چھوٹی چھوٹی منڈیاں جہاں پہ مے بی کہ 500-700 جانور تھے، وہاں سے بھی بڑے بڑے ٹرکس کے اندر یہاں سے صحت مند جانور پنجاب بھیجے جا رہے ہیں. جبکہ صورتحال اگر پچھلے سالوں کی بات کی جائے تو الٹی ہوتی تھی، پنجاب سے جانور سندھ کی طرف آتے تھے خاص طور پہ قربانی کے لیے. تو ابھی جو یہ صورتحال ہے، کیا پنجاب میں جانور اس حد تک متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کی نقل و حرکت بالکل نہیں کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلی تو بات یہ ہے جی کہ پنجاب کی صورتحال جو آپ فرما رہے ہیں بالکل اس کے برعکس ہے. پنجاب میں الحمدللہ چونکہ پہلے سندھ میں جب یہ پرابلم سٹارٹ ہوا تھا تو ہم اسی وقت چوکنا ہو گئے تھے اور ہم نے اپنا ایک کنٹیجنسی پلان بنا لیا تھا جس کے مطابق ہم نے ڈفرینٹ امیجیٹ سٹیپس لیے. ان میں سب سے اہم سٹیپ یہ تھا جو دیگر ہمارے جو پروونسز ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹکے ہے کہ ہمارے پاس ایک ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو ایک ویکسین پروڈکشن سینٹر ہے، جہاں پہ ہم نے ہیٹرولوگس ویکسین بنانی سٹارٹ کر دی اور اپنی ویکسین پروڈکشن کو اپ سکیل کیا. اس حوالے سے میں یہاں بتاتا چلوں کہ صرف یہ ویکسین ہم پنجاب میں ہم نے نہیں لگائی بلکہ اپنے دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں میرے کلاس فیلو ڈاکٹر کامران صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ اس کو انڈورس کریں گے. ہم نے آزاد جموں کشمیر میں اور ہمارے ایون جو آرمی کے فارمز تھے ان پر بھی ہم نے یہ ویکسین لگوائی ہے. الحمدللہ اس وقت تک ہم 2 ملین ڈوزز ویکسین کی بنا چکے ہیں اور پنجاب کے اندر آج تک 1.53 ملین ڈوزز لگ چکی ہیں. پنجاب میں صورتحال بالکل ایسی خوفناک نہیں ہے، بہت حوصلہ افزا صورتحال ہے. آج تک ہمارے پنجاب میں 10,390 اینیمل جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہماری جو پاپولیشن فگر ہے وہ تقریباً 14.5 ملین کیٹل کی ہے جس میں گائے بیل کا ذکر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بفلو میں اندر کوئی بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا اور صورتحال یہ ہے کہ ان میں تقریباً جو ہمارے 10,390 جو جانور متاثر ہوئے اس میں 78% اینیمل جو ہے وہ ریکور بھی ہو چکے ہیں، جن کی آج کی تعداد 8,155 ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ محکمے نے صرف یہ نہیں جو متاثرہ اینیملز تھے ان کے علاج معالجہ پہ بھی خصوصی توجہ دی ہے اور اس کے بدولت آج تک صرف 54 اینیملز کی اموات ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک جگہ یہاں پہ روکنا چاہوں گا. ہمارے پاس ایک ویڈیو فوٹیج موجود ہے جس کے اندر ایک بفیلو کو بھی مبینہ طور پہ وہ اس چیز سے متاثر نظر آ رہی ہے. میں اپنے ٹیم سے بولوں گا کہ اگر وہ اس وقت اسکرین کے اوپر اس کو بھی ویڈیو کو بھی چلا دیں تو ڈاکٹر صاحب سے اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے. اور دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جانور ان کی نقل و حرکت کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ہے، لیکن جو ڈیزیز کا پھیلاؤ ہوا اور اس کے بعد اب جو نتائج آگے اگلے 3 سالوں میں فارمرز کو فیس کرنے پڑیں گے اس کے اوپر بھی تو بات کی جائے. ملک کی پروڈکشن اس کے اوپر کم ہو جاتی ہے، ریپروڈکٹیو آرگنز کے اوپر یہ جا کے ایڈورس ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے. صرف ملک کی پروڈکشن نہیں بلکہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، بچوں کی پیداوار ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کافی حد تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی برادر، بات یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہے کہ اس ویکسین کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، صرف آپ ویکسین کر سکتے ہیں. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے ذریعے آپ اینیمل کو جلد از جلد ریکوری کی طرف لاتے ہیں، وہ ہے ویکٹر کنٹرول. ویکٹر اس میں چچڑیاں ہیں، بائٹک فلائز ہیں یا مچھر ہیں، ان کے کنٹرول کے حوالے سے جہاں تک میری معلومات ہے صوبہ پنجاب میں تو ہم اسی طرح کر رہے ہیں. باقی صوبہ جات میں بھی
اینٹی ٹک جو ہے وہ سپرے ہو رہا ہے، جو اینیمل جو ہے وہ منڈیوں کی طرف موو کر رہے ہیں، تو اس سے خاطر خواہ جو ہے وہ فرق پڑے گا ڈیزیز کے سپریڈ ہونے میں۔ شاکر صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، پریزیڈنٹ ہیں ڈیری کیٹل اینڈ فارمرز ایسوسی ایشن کے۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں تینوں ڈیجیز کا، اور یقیناً آپ لوگ بڑے قابل افسران ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور یقیناً جب آپ کی حکومتیں آپ کو بجٹ ریلیز نہیں کریں گی تو آپ کیسے ویکسین خریدیں گے اور کیسے کریں گے؟ تو میں ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو ویکسین کر رہے ہیں وہ یقیناً لمپی اسکن ڈیزیز کی ہے یا وہ گوٹ پاکس ہے؟ آپ مجھے اس کا سوال دیں۔ جی بڑی مہربانی، تھینک یو، بڑی امپورٹنٹ بات شاکر بھائی نے بات کی، بڑی ویجیلنس رکھتے ہیں اینیمل ڈیزیز کے اوپر بھی۔ تو شاکر بھائی صورتحال یہ ہے کہ آلدو یہ ایک ہیٹرولوگس ویکسین ہے، یہ گوٹ پاکس کا وائرس ہے جو آپ کو کراس پروٹیکشن دے رہا ہے۔ ہم سائیڈ بائی سائیڈ شیئر گارڈ ہمارا ایک لائف اسٹاک فارم ہے، وہاں پہ بھی ایکسپیریمنٹلی یہ ویکسین لگا کے چیلنجز کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیلڈ میں بھی ہم ڈیٹا کو آبزرو کر رہے ہیں۔ ہم نے ہماری آبزرویشن کے مطابق اس ہیٹرولوگس ویکسین سے ہمیں مور دین 75-80% جو ہے ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پروٹیکشن، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لمپی اسکن ڈیزیز کی ویکسین 6 کمپنیز امپورٹ کر چکی ہیں تو آپ گوٹ پاکس کی ویکسین کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی لائیو اسٹاک سیکٹر کو جتنا نقصان محکمہ لائیو اسٹاک پنجاب کے افسران نے پہنچایا، غلط گائیڈ کر کے، غلط باتیں کر کے، آج بھی آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی لمپی اسکن ڈیزیز میں ہم گوٹ پاکس کی ویکسین کر رہے ہیں، تو یقیناً لائیو اسٹاک سیکٹر کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے جی، محکمہ لائیو اسٹاک سندھ نے دیکھیں کتنی تیزی سے کام کیا، میں خود موجود تھا یہاں، میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، میں نے پنجاب آپ لوگوں سے میٹنگ کی، میں نے نوی شیرازی صاحب سے آگے فروری کے آخر میں میٹنگ کی، میں نے پنجاب میں پریس کانفرنس کی، میں نے پنجاب لاہور پریس کلب پہ احتجاج کیا، آپ لوگ پھر بھی سوئے رہے۔ تو یقینی طور پہ یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو گوٹ پاکس کی ویکسین نہیں کرنی چاہیے، اس سے مزید ڈیزیز پھیل رہی ہے۔ میں اس بات کو آپ کی مانتا ہی نہیں ہوں کہ جی لمپی اسکن کی ویکسین موجود ہوتے ہوئے آپ گوٹ پاکس کی ویکسین کریں، لائیو اسٹاک سیکٹر کو نقصان آپ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس بات کو۔ شاکر صاحب آپ نے اپنا موقف دے دیا، مجھے موقف دینے کی کائنڈلی اجازت دے دیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، پروفیشنل بات کر رہا ہوں کہ پاکس کی اینیمل میں 3 قسمیں ہیں، ایک گوٹ پاکس ہے، ایک شیپ پاکس ہے، اور تیسری LSD ہے۔ یہ انٹرنیشنلی پرووڈ ہے کہ شیپ پاکس اور گوٹ پاکس آلدو یہ ہیٹرولوگس وائرسز ہیں لیکن یہ LSD کے اگینسٹ پروٹیکشن دیتی ہیں۔ سر کتنا پروٹیکشن دیتی ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کیا، کائنڈلی مجھے بھی انٹرپٹ نہ کیجیے۔ سر ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ آپ اگر ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں تو ٹیکنیکلی بات میں یہ بھی بتا دیں کہ کتنے % یہ افیکٹو ہے؟ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین ایکولی افیکٹو ہے، اور فیلڈ ڈیٹا بھی ہمیں یہ سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ویکسین ہمیں مور دین 80% پروٹیکشن دے رہی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے اپنی ایک ٹیم کو چکوال، تلاگنگ، ٹمن اور لاوا کے ایریا میں بھیجا تھا ایپیڈیمیولوجیکل سروے کے لیے کہ وہاں پہ جتنی ویکسین آئی ہے، میں نے وہ آپ کو وہ فگر نہیں بتائی، 96% پروڈکشن جو ہے انہوں نے مجھے واپس آ کے جو ہے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پنجاب کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی لوکل ویکسین پروڈیوس کر کے جو ہمیں 10 روپے میں ایک ڈوز پڑتی ہے ہم وہ اپنے اینیملز کو لگا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ویکسین جو ہے ہم نے سندھ میں بھیجی تھی اور ہم نے بلوچستان میں بھی بھیجی ہے، الحمدللہ وہاں سے بھی حوصلہ افزا رزلٹ ملے۔ ڈاکٹر صاحب سندھ میں ویکسین آئی ضرور تھی، اپلائی ہوئی ہاشم گوٹ میں، مجھے بخوبی پتا، میں ساتھ تھا محکمے کے، اور یقینی طور پہ آپ کی ویکسین نے وہ کام نہ کیا ہوگا جو امپورٹڈ ویکسین نے کیا ہے۔ آج کسی بھی کمپنی کی سیلز 0 ہے سندھ میں، اور سندھ میں تقریباً 30 لاکھ مویشیوں کی امپورٹڈ ویکسین ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک مثال ہے آپ کے سامنے، آپ سب کو چاروں صوبوں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ میں یہی کہوں گا جی پنجاب بھر میں اتنی بڑی تعداد میں بیماری پھیلی ہے کہ ناقابل یقین ہے کہ جی
محکمہ لائف اسٹاک پنجاب نے کیا 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 نہیں کیا، یقیناً یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف پرائم منسٹر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے۔ سسٹم بیسڈ انفارمیشن دے دے، ہم نے اس کے لیے LSD ایمرجنسی سیل بنایا ہوا ہے، وہاں پہ رپورٹ کر دے، ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے، میں اس ڈیٹا کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ سسٹم بیسڈ ڈیٹا رپورٹ جنریٹڈ ہے، میں تو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک فارمر کا ڈیٹا پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے کامران اختر صاحب DG لائف اسٹاک بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران اختر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے اس کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں، اب تک جو دیکھا جا رہا تھا بڑے جانوروں کے اندر اس بیماری کو سرایت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن اب جو ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے وہ بلوچستان کے ایک علاقے سے موجود ہے جہاں پہ بکریوں کے اندر بھی جو یہ بیماری ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے جو بظاہر سمٹمز نظر آ رہے ہیں وہ LSD کے نظر آ رہے ہیں، نہ کہ گوٹ پاکس کے۔ آپ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے؟ جو آپ نے مجھے کہا نا، یہ ویڈیو میرے پاس بھی شیئر ہوئی ہے، یہ گوٹ پاکس میں، یہ گوٹ پاکس ہے، ناٹ لمپی۔ لمپی بیماری نہیں ہے شیپ اینڈ گوٹ کی، یہ پوری دنیا میں آج سے نہیں، یہ ویتنام سے چلی تھی، اس کے بعد یہ 2019 میں یہ انڈیا میں آئی تھی، انڈیا سے یہ پھر ٹرانسفر ہوئی تھر کے علاقے سے، ٹھیک ہے، اس کے بارڈر سے جانور لے کر ہمارے پاکستان میں ہی یہ بیماری آئی یہ، اور اس کا آؤٹ بریک واٹر بفیلو میں بھی بہت کم ہے، وہ لمپی نہیں ہے، وہ گوٹ پاکس ہے، تو وہ شیپ گوٹ میں تو نمبر 1 بات یہ بیماری ہوتی نہیں۔ اس کی ویکسینیشن ہمارے یہاں پورا انسٹیٹیوٹ ہے، ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا پہلے، اس میں ہوتی تھی، پھر یہ انسٹیٹیوٹ چلا گیا بلوچستان یونیورسٹی کے انڈر، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا سینٹر آف ایڈوانس مالیکولر بایولوجی۔ اب دوبارہ اتنی یہ پروڈکشن نہیں دے سک رہی ہے کیسویپ، اس کی وجہ، اس کے بعد ہم نے نیا ویٹنری ویکسین یونٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے بلوچستان میں، کیونکہ ہمارے پاس مین انسٹیٹیوٹ بہت زیادہ ہے، PhD لیول اور MPhil لیول کے حضرات ہیں، تو وہ انشاءاللہ دسمبر تک وہ یونٹ پھر دوبارہ، اور اگر وہ کیسویپ بھی ہمارا ویکسین دے اور یہ ہماری اپنی ویکسین ہے، پھر بھی ہماری ریکوائرمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شاکر صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے جب ہم نے اپیل کی تو آپ نے بلوچستان کا بارڈر بند کر دیا تھا، اور اس کی فوری بعد آپ نے بجٹ بھی ریلیز کیا تھا گورنمنٹ آف بلوچستان نے، تو کیا ویکسین آپ خرید چکے ہیں بلوچستان کے لیے؟ میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ نہیں، میں شاکر بھائی کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا کہ ان کے ریزلٹ جس طرح سندھ میں لمپی ویکسین انہوں نے ماس اسکیل پہ کی، انہوں نے اس پہ قابو پا لیا، اس میں شاکر صاحب کا اور DG سندھ کا بہت بڑا اس میں حصہ ہے، جس طرح انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے اس کو ویکسین کی، یہ گورنمنٹ سے بھی لے رہے، پروونس گورنمنٹ سے بھی لڑے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی لڑے اس فورم پہ جا کے۔ اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم امپورٹ کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے جائیں یا فنڈ دیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے 2 کمپنیوں سے ویکسین خریدی، ایک ہم نے ترکی کی خریدی، ایک ہم نے جارڈن کی خریدی۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بلوچستان میں وہ حالات نہیں ہیں، ہمارے اس ٹائم 34 ڈسٹرکٹس ہیں جن پر یہ ہم دے رہے ہیں، وہاں پر یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ ہاں آؤٹ بریک ضرور ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی اتنے % ہو گیا، اتنے % نہیں آؤٹ بریک ہے، اور الحمدللہ ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑ DG لائف اسٹاک سندھ بھی شامل ہیں، جن کے ساتھ آپ کی کافی اچھی ایسوسیشن رہی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے آپ نے سندھ کے اندر کافی حد تک اس بیماری کو اس کو کم کرنے میں ایک اپنا کردار ادا کیا۔ نذیر صاحب یہ بتائیں کہ ایک سلسلہ ہوا تھا 2021 کے نومبر میں، جب یہ ڈیزیز سامنے آئی تھی، اس وقت آپ کے مطابق آپ کا ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے مختلف اخبارات کے اندر، اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اس بیماری کے لیے ہم نے سیمپلز نیشنل ویٹنری لائبریری لیبارٹری اسلام آباد بھیج دیے تھے۔ اسلام آباد سے جو سیمپلز کا رزلٹ آیا یا آفیشلی اس کو جو ڈکلیئر کیا گیا کہ اس وقت ملک میں LSD موجود ہے، وہ مارچ کے مہینے میں آیا، تو کیا ان کے پاس کوئی پرانے فٹ پرنٹس موجود نہیں تھے؟ کیونکہ اس کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو 1929 میں اس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا نائجیریا میں، تو کیا ہمارے پاس لیبس اتنی اکوپڈ نہیں ہے کہ ان کے پاس ایسی بیماریوں کے جو کہ تقریباً 100 سال پرانی ہو چکی ہیں، ان کے فٹ پرنٹس بھی موجود نہ ہو؟ فرسٹ ویک آف نومبر کی بات ہے،
کہ جب ہمیں پہلے رپورٹ فیلڈ کا کیس رپورٹ آیا اور جب پہلے رپورٹ ہوا کیس فیلڈ میں تو سسپیکٹڈ لمپی سکن ڈیزیز اور فیلڈ کے ڈاکٹر نے بھی کہا اور ہم نے بھی دیکھا. پھر میں نے اپنے ٹیکنیکل لوگوں سے جب شیئر کیا اور اوپر لیول تک جب یہ فوٹوز شیئر ہوئے تو وہاں سے ہمیں بھی اور بھی فوٹو شیئر ہے اسی دن کہ بھائی ساؤتھ پنجاب میں باولپور والی ایریا میں بھی اس طرح کا پرابلم یہ چل رہا ہے. تو پھر ہم نے تو امیڈیٹلی سندھ کی لیول پہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ٹاسک فورس بنایا صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ فی الحال جو جامشورو اور ٹھٹا کے اندر تھا کوٹلی تک. تو ہم نے وہاں سے سیمپل کلیکٹ کیے اپنی لیبس جو ہے اس کو بھی بھیجے اور پھر فیڈرل لیب کو بھی بھیجے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری جو خاص طور پہ لمپی یا فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز یا اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جو رپورٹیبل ہوتی ہیں وہ کسی ملک کے اندر جب وہ فری ہوتا ہے تو اس میں نہ لیب میں آپ کٹس رکھ سکتے ہیں نہ کوئی وائرس رکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ کا فری اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ بیماری ہے نہیں تو آپ کیوں یہ کٹس اور وائرسز اپنے پاس رکھ رہے ہیں. تو نیشنل ویٹرنری لیبارٹریز کے پاس فٹ پرنٹس تو ہوں گے نا. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیماری کی تشخیص میں اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگا؟ ہاں ہم نے تو سسپیکٹڈ کر کے کہہ دیا اور پھر دسمبر تک ہمیں انٹرنلی اور آن دا بیسس آف کلینکل سمپٹم ہمیں تو شیور تھا کہ لمپی سکن ہے, لیکن کوئی نئی بیماری آ جائے اس طرح کی تو اس کو ہمیں پروونشل گورنمنٹ کو پاور دیں. جو ٹرانسباؤنڈ اینیمل ڈیزیز کا آؤٹ بریک اگر ایمرجنگ آ جاتا ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ہوتا ہے. تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو پرسو کر رہے تھے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں جو کرسپانڈنس دی اس ٹائم وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کٹس موجود نہیں ہے, ہم باہر ایف اے او سے رابطہ کر رہے ہیں, ایف اے او نے کٹس مہیا کی. پھر یہ فیبروری تک ڈائگنوز ہو چکا تھا. پھر ظاہر فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف اسٹیجز ہے جہاں سے ان کو پرمیشن لینی پڑی. الٹیمیٹلی اس دوران ہمارے یہاں کراچی کے اندر صورتحال کافی بگڑ چکی تھی اور تقریباً 4 مارچ کو انہوں نے ڈکلیئر کیا. 4 مارچ کو ڈکلیئر کرتے ہی ہم تو پہلے ہی پریپیئرڈنیس کے موڈ میں تھے. تو 4 مارچ کو ہی ہم نے 3-4 اسٹیپ لیے. ایک تو پروونشل ٹاسک فورس بنا جو ڈائریکٹر جنرل آئسٹا کے انڈر میں تھا کہ ہمیں امیڈیٹلی اسٹیپ لینے. ہم نے لوکل گورنمنٹ کو خطوط لکھے اسی دن اور پھر ہم نے ان کو آن بورڈ لیا کہ بھائی جب تک ویکسین آ جائے تب تک فی الحال مجھے مچھر کے تھرو پھیل رہی ہے تو ماسکیٹو کو ہم کنٹرول کریں. تو ہم نے ماسک کیمپین وہ شروع کر دی. جو بیمار جانور تھے ان کو ہم نے نومبر سے ہی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو پھر باقاعدہ ہم نے ٹریٹمنٹ مارچ میں کرنا شروع کر دیا. جس دن یہ ڈکلیئر ہوئی اسی دن ہم نے سندھ گورنمنٹ کو سمری بھیجی کہ ہماری عقل اور فہم کے مطابق یہ بیماری جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کسی اور ویکسین سے یہ کنٹرول نہیں ہو پائے گی کم از کم سندھ کی حد تک. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تو فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا اور اینیمل ہسبنڈری کمشنر کو آن بورڈ لے کے ہم نے پہلے دن ہی ہم نے یہ طے کر لیا اور سندھ گورنمنٹ کو سی ایم صاحب کو سمری بھیجی کہ بھائی ہمیں لمپی سکن ڈیزیز کنٹرول کرنے کے لیے فی الحال امپورٹڈ ویکسین چاہیے کیونکہ جو باہر کی دنیا میں امپورٹ ہو رہی ہے اور مینوفیکچر ہو رہی ہے. ضروری تھا کہ امپورٹ کرایا جائے ورنہ دوسرے صوبوں نے تو جو گوٹ پاکس ہے اس کی ویکسین سے بڑے اچھے ریزلٹس لیے ہیں. جی بالکل, آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ہوں گے باقی جگہوں پہ بھی پاکستان میں. اگر سر میرا سوال یہی ہے کہ کیا گوٹ پاکس سے ایل ایس ڈی کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ گوٹ پاکس کے اس ٹائم جو میری نالج میں موجود تھا اس ٹائم بہت لمیٹڈ ڈوز موجود تھے پنجاب کے پاس اور پنجاب کو جب ہم نے روٹینس کی تو وہ بہت زیادہ اوپر لیول تک ہمیں پرمیشن لینی پڑی چیف سیکرٹری سے پھر سی ایم سے پھر ہر جگہ سے اور ہمیں جو ڈوز ملے وہ ڈوز بہت لمیٹڈ تھے. 3,000 3,500 بن رہے تھے بڑے جانوروں کے لیے. اگر وہ 35,000 ڈوز بھی ہے اگر چھوٹے جانوروں کے لیے تو بڑے جانوروں کے لیے 10 ٹائم ڈوز بڑھا کے لگانا پڑتا ہے. تو 3,500 تو ہمارے لیے کچھ نہیں تھا اس ٹائم اور ہم کہاں سے کرتے. ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا, نہ پنجاب دینے کے لیے تیار تھا نہ بلوچستان دینے کے لیے تھا. ہم نے ابھی پچھلے دنوں ہی دورہ کیا ٹنڈو آدم کی منڈی کا. وہاں پہ ہم نے بیپاریوں سے بات کی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا, کیونکہ ان کے مطابق جب وہ منڈی کے اندر جانوروں کو اپنے لے کر آئیں تو کوئی ان کے اوپر اسپرے نہیں کیا گیا, کوئی اور ایسی چیز, کوئی پروٹیکٹیو میجرز نہیں لیے گئے. جو منڈی کی انتظامیہ ہے انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے جو ویکسین روٹین میں وہ کرواتے ہیں وہ انہوں نے کروائی ہوئی تھی. تو یہ بھی ناظرین تھوڑا سا ایک کلپ دیکھیں اس کے بعد واپس آ کے اس کا جواب لیتے ہیں. ناظرین اس وقت ٹنڈو آدم کی منڈی میں موجود ہیں. نشانات اس کے اوپر جو مبینہ طور پر نظر آ رہے ہیں وہ لمپی کے حوالے سے ہی نظر آ رہے ہیں اور ایسے جانوروں کو اگر منڈی میں لے کے آیا جاتا رہے گا تو ایسی صورت میں کنٹامنیشن ہونے کی اور دوسرے جانوروں کو یہ بیماری لگنے کی بھی
ایک قوی امکان ہے یہاں پہ کوئی اسپرے کوئی ویکسینیشن وغیرہ کچھ نہیں؟ ہم 12 مہینے ویکسین کرتے ہیں مال کی، کوئی ایسی بات نہیں ہمارے مال میں. سب سے پہلی بات یہ کہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ باقی ایسی بنانی چاہیے جس میں ٹیکنیکل آپ کو سہولت ہو. جی لیکن میں یہ وضاحت کرتا چاہوں کہ محکمہ لائف اسٹاک کے تحت یہ کیٹل منڈیاں نہیں لگتی. کیٹل پلیز، کیٹل مارکیٹس، کیٹل کالونیز، سلاٹر ہاؤسز، یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے بعد یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. یہ ہماری طرف یا ہمارے محکمے کے انڈر نہیں آتے. جب تک ہمارے پاس 2000 تک تھے تو ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھتے تھے. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ سوائے کچھ کراچی کے علاقے کے باقی جگہوں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ہماری، ان کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں. ویٹنری ڈاکٹرز کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس. جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں وہاں پہ، جو میونسپل اتھارٹیز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، ان کے پاس ان کو ڈاکٹرز لینے ہیں. اسپرے کرنے چاہیے، وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور میری توسط سے، اور میں یہ کم از کم یہ کہوں گا کہ، اور ہم نے خطوط لکھے ہیں، اس میں کوئی نہیں، ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے، 2 ہفتہ پہلے بھی لکھا ہے، گزشتہ ہفتے میں ہم نے لوکل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ یہ اسٹیپ لے لیں. تو ہماری طرف سے دوبارہ یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی لوکل ایڈمنسٹریشن کو، میونسپل اتھارٹیز کو، سول لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے ٹیکنیکل لوگ چاہیے، ہم ریڈی ہیں، ہماری ٹیمیں موجود ہیں. جس اضلاع میں چاہیے ہم آپ نے مہیا کریں گے. جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے ہم سے، وہ ہم ہر دم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھرپور مدد کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑو ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی جی لائف اسٹاک سندھ. شاکر صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ میکینزم ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی کہ منڈیوں میں کوئی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ موجود نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جو اسکرین پہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹنڈو آدم کی منڈی کے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک جانور بالکل مرنے کے قریب تھا اور اس کو لمپی اسکن ڈیزیز واضح طور پہ نظر آ رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ فارمرز کو بھی ایک اویئرنیس کا پروگرام دینا چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے بھی؟ اصل میں جی میں آپ کو بتا دوں، ہم اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں. ہم ملک بھر کے فارمر سے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے کنیکٹ ہیں. 163 گروپس ہیں اور ان میں ان لمیٹڈ اب تو تقریباً انہوں نے کر دی ہے تعداد. تو ہم اویئر بھی کر رہے ہیں، اور جو کیسز ہم تک آتے ہیں ہم تینوں صوبوں کے ڈی جیز کو بھیجتے ہیں. جو ڈی جی ہمارے عبدالرحمان صاحب ہیں، دیکھیں محکمہ لائف اسٹاک پنجاب سراسر ہمارے وفاق کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. آپ نے دیگر 3 صوبوں نے آپ سے ویکسین کے لیے اگلا آرڈر کیوں نہ دیا؟ تو میں یہ کہوں گا آپ گمراہ نہ کریں خدا کے لیے. محکمہ لائف اسٹاک پنجاب اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے، محکمہ لائف اسٹاک پنجاب کو پنجاب گورنمنٹ بجٹ ریلیز کرے اور جو پراپر ویکسین ہے لمپی اسکن ڈیزیز کی وہ ویکسین کی جائے. اور میں یہ بھی کہوں گا، دیکھیں جی مثال آپ کے سامنے ہے، اور میں وفاقی حکومت کو یہ بھی کہوں گا کہ جن اداروں نے کام کیا، جن لوگوں نے کام کیا، انہیں اعلیٰ سطح پہ سراہا جانا ضروری ہے. انہیں ایک مثال ہے آپ کے سامنے. اگر آپ انہیں سراہیں گے نہیں تو وہ کام کیسے کریں گے؟ تو اس میں دیکھیں بلوچستان بھی کام کر رہا ہے، اور ڈی جی عالم زیب صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ جو یقیناً وہ کام کر رہے ہیں. پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اب تک بجٹ ریلیز نہیں کی ہے، اور اگر کر دی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ پوری لگن اور سچائی کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ اس کو ہم ناپید کر دیں گے. پر پنجاب لائف اسٹاک کے افسران آج تک سب کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جن کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ہونی چاہیے. ڈیزیز کو پھیلنے کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہی افسران ہیں، اور ہمیشہ سے یہی لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس نہج تک جو آج ہم پہنچے ہیں کہ پنجاب کے ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، سر اس چیز کا کوئی آپ جواب دینا چاہیں گے؟ شاکر صاحب آپ کے اوپر ایک میرے پاس، میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں، سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہیں. اب یہ گمراہ کا لفظ اگر بار بار استعمال کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ پنجاب کی لائف اسٹاک کی ٹیم کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے شاید مجھے اگر یہاں پہ مجھے تو ایک ہی بات نظر آ رہی ہے کہ پنجاب نے چونکہ لوکل ویکسین پروڈیوس کی ہے تو شاید اس کا خمیازہ کرنے والا ہے کرتا ہے. تو اچھا میں شاکر صاحب کے نالج کے لیے لانا یہ چاہتا ہوں کہ ایف اے او کی ٹیم آئی تھی، انہوں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے. بعد میں جو ہے ورلڈ بینک کے جو ہے ریپریزنٹیٹیو آئے، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. اب یہ اطلاع کے لیے، ان کی اطلاع کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہومولوگس ویکسین، ایل ایس ڈی کی ویکسین کی طرف آئیں. لیکن یہاں میں واضح طور پہ جو ایویڈنسز پنجاب کے اندر موجود ہیں، پنجاب کے اندر ہیٹرولوگس ویکسین افیکٹولی کام کر رہی ہے. میں شاکر صاحب کی بات سے
بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں پچھلے 6 سال سے محکمہ لائیو اسٹاک سندھ پہ تنقید کر رہا ہوں اور اس کا برملا اظہار کرتا ہوں ہر جگہ, اور پچھلے 6 سال سے آپ کی تعریف ہمیشہ کی ہے, پر یقیناً پیمانہ ہے لمپی اسکن ڈیزیز. اس پیمانے نے ثابت کیا ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے, اس پیمانے نے ثابت کیا کہ محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کام کر رہا ہے. تو میں تو دیکھیں نا, یہ تو آپ نے ڈال دیا ہوا ہے, آپ نے اس بات کو ڈیبیٹ میں ڈال دیا ہے. کوئی ٹیکنیکل بات ہم یہاں پہ شیئر کریں, ڈی جی صاحبان موجود ہیں, کوئی پنجاب سے انہیں کوئی سپورٹ چاہیے, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ہم ایک اور بات جو پنجاب کے حوالے سے میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کوئی ویکسین ایل ایس ڈی کی ویکسین کے مطابق نہیں ہے اور اس کی یقیناً افادیت اتنی نہیں ہے, تو ہم نے یہ ویکسین امپورٹ کی. محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کے ڈی جی نے آپ کے سامنے کہا یہ, تو یہ ٹیکنیکل ہے میرا خیال ہے ڈی جی صاحب, اور ایک واحد پی ایچ ڈی ہے ویکسینیشن میں جی یہ ملک بھر میں. جی ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاکر صاحب یہ بتائیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ویکسین تھی گوٹ کے پاکس کے حوالے سے, اس سے بڑے اچھے ریزلٹس انہوں نے لیے ہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے سندھ میں جو ایک کثیر زر مبادلہ خرچ کیا تو وہ کیا غلط کیا پھر؟ دیکھیں جی, میں ایک فارمر ہوں, میرے جانور کو جب ایل ایس ڈی کی ویکسین امپورٹڈ یہاں مل رہی ہے, سندھ والے بھی دے رہے ہیں, صحیح, خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی دے رہا ہے, تو میں کیوں پاکس کی ویکسین کراؤں گا گوٹ کی؟ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری بھینس پہ یا میری گائے پہ بکری کی ویکسین کام کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب امپورٹڈ ویکسین 6 کمپنیز کی آ چکی ہے, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ہماری ویکسین کے سب سے بڑے وکیل آپ ہیں, تو یہ لوکل ویکسین سے آپ مجھے کنٹرول کر کے دکھائیں کہیں بھی, ہم ٹرائل کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر. اور جتنے بھی ٹرائل کیے ہیں جہاں انہوں نے ویکسین کیے ہیں وہاں مویشی اس کے اندر بیماری کے اندر آئے ہیں. تو کوئی آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب بالکل جو ہے اس کے لیے کام نہیں کر رہا ہے ایل ایس ڈی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ اصل میں جی دیکھیں, ہمارے 163 گروپس ہیں واٹس ایپ کے, جس میں ہر گروپ میں لمپی اسکن ڈیزیز کا شور ہے, پر ہم ڈر گئے ہیں, ہم اس کی آواز نیشنل میڈیا تک یوں نہیں پہنچاتے کہ دودھ اور گوشت کی مارکیٹ متاثر ہوتی ہے اس سے. ملک بھر میں عید قربان کے حوالے سے مختلف مویشی منڈیاں قائم ہو چکی ہیں, اور ان مویشی منڈیوں کے اندر جب ہم نے جا کے دورہ کیا تو اکثر میں اکا دکا جانور ضرور نظر آئے ہیں جو کہ اس بیماری سے متاثرہ تھے. ایسی صورتحال کے اندر لوگوں کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ایسے جانوروں کو جو کہ لمپی اسکن ڈیزیز کے اوپر سمجھا جائے کہ وہ اس سے متاثر ہیں یا متاثر ہو کے اور اب واپس آ چکے ہیں, ایسی صورت کے اندر لوگوں کو اب خود اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ہم اگر دیکھا جائے تو مختلف ڈی جیز اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں, ایک کسی رائے پہ قائم ہے تو دوسرا کسی رائے پہ قائم ہے. ایسی صورت میں ایک یونیفارم پالیسی ہم انفارچونیٹلی نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی ابہام موجود ہیں کہ وہ بڑے جانوروں کو استعمال کریں یا نہ کریں. بہت شکریہ کرتے ہیں. آگے چل کے ہم کسی اور نئے ٹاپک پہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.